अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? एक सीरीज़ जो है इंशाअल्लाह शुरू करने की सोची थी कि कुरान को आम करना, तो उस पे इंशाअल्लाह काम होना चाहिए। क्योंकि आखिरत बचानी है इंसान को। मुझे अपनी आखिरत बचानी है, हर किसी को अपनी आखिरत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही फ़िक्र जो होनी चाहिए इंसान को वो मुझे है। और डर लगता है जहन्नम से, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है क्यों नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब इम्तिहान में डाला है और जन्नत की बशारत दी है और जहन्नम की हौलनाकियाँ और उसका अज़ाब कुरान में ज़िक्र किया है, बार बार किया है, तो उसके लिए काम करना ज़रूरी। क्योंकि मरने के बाद इंसान डायरेक्टली सिर्फ दो ही जगह जो है फ़ाइनल है उसके लिए, ये जहन्नम ये जन्नत। कोई तीसरी जगह नहीं है कि वो वहाँ पे कोई एस्केप कर जाए और मतलब अपने आप को बचा ले, नहीं है ऐसी जगह। तो जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने जो है बेसिकली मेन इंसान को बनाया, तो इंसान को जन्नत के लिए ही कोशिश करनी चाहिए और खुशहाल हमेशा की ज़िंदगी, और जिसमें कोई परेशानी ना हो, कोई क्यों नहीं चाहेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हम लोग खालिस प्योरली उनकी इबादत जो भी अमल करें उस सिर्फ उसी के लिए करें। तो शुरुआत जो हमने की थी कि हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं। और जो मेरे दिल में तफसीर उसके बारे में, आयत के बारे में आएगा, मैं वही बयान करूँगा। जो दिल में आएगा, जो समझा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसी से दिल है कि बयान किया जाए। गलती होगी तो मेरी तरफ से होगी, सही बात होगी तो अल्लाह की तरफ से। और सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो अगर कोई देखे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि ये गलत था, ये सही था, तो इंशाअल्लाह सुधारने की कोशिश की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं तो इसका एक सीधा सा ये मतलब है कि अल्हम्द की सारी तारीफ़, और साथ में सारा दूसरा तर्जुमा ये सारा शुक्र हम्द का, कि सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए है, जो रब है सारे आलमों का। अब ये देखिए, शुक्र हमें उसने एक तरीके से कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो हमें एक दुआ सिखा रहा है। ये सूरह फातिहा क्या है? उम्मुद दुआ है, दुआओं की माँ है ना। और ये कुरान में जो है सबसे पहली सूरा है, और हम हर सलाह में, हर नमाज में, चाहे फ़र्ज़ हो, नफली हो, सुन्नत हो, इसे पढ़ते हैं। तो ये हमें जो है ना, इसमें अगर आप देखें तो शुरुआत में जो है अल्लाह की तारीफ़ है, और फिर बाद में जो है एक दुआ भी है ना। तो ये हदीस में आता है उम्मुद दुआ है। दूसरा ये कि इसके नाज़िल जो है ये इस तरह से हुई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और फिर एकदम से जो है आसमान में तेज़ जो धमाका होता है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि ये एक फ़रिश्ता है जो कभी ना पहले निकला था और आज के बाद नहीं ना कभी निकलेगा। उस जगह से कोई जगह है ना। और उसने फिर सूरह फातिहा को आप पर नाजिल फरमाया। तो मतलब बेशकीमती ख़जाना एक अलग से लग रहा है कि कोई चीज़ ना पहले कभी डिस्क्लोज़ या किसी को बताई गई और फिर कभी नहीं बताई जाएगी। बड़ी ही ख़ास ये एक चीज़ रखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उम्मत के लिए उनकी। और फिर और इसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं, तो ये है कि बहुत ही ख़ास चीज़ है सूरह फातिहा। तो उम्मुद दुआ भी इसे कहा गया। फिर एक सहाबी, फिर ये हमें एक वाक़यात भी मिलते हैं कि वैसे तो कुरान तो पूरा ही शफ़ा है। सूरह 17 की आयत नंबर 82 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये कुरान जो है लोगों के लिए शफ़ा है, और इससे जो है मतलब शफ़ा है, और जो नहीं यकीन रखते तो वो तो खैर उनके लिए नहीं है। तो जब हमारे सहाबा एक जगह पर गए और वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ उजर मांगा वहाँ के लोगों से, कुछ मतलब खाने पीने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इसी बीच में क्या होता है कि एक साहब उन्हीं के मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं उनमें से किसी को बिच्छू ने काट लिया होता है। तो वो फिर साहबा के पास भागे हुए आते हैं उनमें से एक, और वो कहते हैं कि क्या आप में से कोई झाड़ फूँक या पड़ फूँक देगा जिससे जो हमारा बंदा सही हो जाए।
تو ایک صحابی بولتے ہیں ہاں میں پھڑ پھونک دوں گا، جس سے جو ہے فائدہ ہو جائے گا، پڑھ دوں گا۔ تو اس میں یہ پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو بچھو کا کاٹا ہوا جو آدمی تھا اس کو شفا اللہ نے دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر جب اگر شفا ہو جائے تو پھر مجھے جو ہے ہمیں کھانے پینے کے لیے چاہیے ریوڑ اور یہ بکریاں سب چاہیے۔ تو پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے بچھو کے کاٹنے سے، تو پھر انہوں نے جو ہے بکریاں جو ہے ایک طریقے سے لے لی تھیں اور ریوڑ جو بھی تھا لے لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچھو کو کاٹا تک اللہ نے اس سے شفا، سورہ فاتحہ کی جب تلاوت ہوئی اور اس کی ایک طریقے سے وظیفہ ہوا، یا مطلب اس کو پڑھا گیا بار بار، تو اس میں یہ فائدہ کرتی ہے، قرآن فائدہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اور پھر دیکھتے ہیں اب الحمدللہ رب العالمین، دیکھیے الحمد، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی کہا ہے کہ جو میرا شکر اختیار کرے گا میں اس کے لیے بڑھا دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ شکر نہیں کرتے، جو کرتگیہ نہیں ہیں اور تھینکفل نہیں ہیں، گریٹفل نہیں ہیں اللہ کے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو وہ الحمد، اب اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو کیوں نہیں وہ ہم سے شکر چاہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں، ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ماں باپ سے اپنی محبت ہوتی ہے، وہ انسان کے پاس ہوتے ہیں، ہے نا، اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، ہے نا۔ انسان دیکھے اس کے لیے ہر چاروں طرف جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے اسی کے لیے ڈیوٹی پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اب آکسیجن دیکھیے ہوا میں ہے، لیکن جب آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو سلنڈر بھی لاکھوں کا ملتا ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن آسمان، کھلے آسمان میں وہ ہمیں کھلی آکسیجن، بے پناہ آکسیجن دیے چلا جا رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ اور ہم پیڑ تب بھی کاٹ رہے ہیں، ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم پیڑوں کو اگا نہیں رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہمیں اپنا پروفٹ دیکھنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، پیڑ کاٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی پیڑ کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آکسیجن دیے چلا جا رہا ہے، دیے چلا جا رہا ہے نا۔ آپ دیکھو کھیت ہیں، کھیتوں میں جب بھی کسان جو ہے بوتا ہے، گیہوں ہو، چاول ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں اگا کے دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل بنائے جس سے بارش ہوتی ہے، اور رحمت کی جب بارش ہوتی ہے تو اس سے ہمیں جو ہے ہمارا گیہوں، چاول، باجرہ، دنیا بھر کی چیز اگتی ہیں، ہے نا۔ لوگ جو ہے جانوروں سے دودھ پیتے ہیں، جو نان ویج ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے گوشت کھاتے ہیں، مرغی، سب چیزیں جو ہے، سب انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اب انوویشن کر کے پھر کھانوں میں انسان نے اچھے اچھے آج کھانے بنا لیے ہیں، اور ڈشز ہیں دنیا بھر کے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے، وہ سب اللہ کی نعمت تھی جس کو اس انسان نے انوویشن سے، اپنی عقل سے اور اچھا جو ہے سوادشٹ کھانا کھاتا ہے، اور کھانے کے لیے تڑپتا ہے اچھے سے اچھا کھانا۔ تو اس سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ، تو اسی لیے اب ہمیں جب اس نے نعمتیں دی ہیں دنیا بھر کی، ہے نا، تو اور آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ترقی کر گئی، تو سب چیزوں سے دنیا بھر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیز استعمال کر کے، جو نعمتوں میں جو ہے دی تھی انسان کو، اس کا فائدہ اٹھا کے خوب انسان نے ترقی کر کے اپنی لائف سٹائل کو بہت اچھا کر لیا ہے، سکون کا کر لیا ہے نا۔ تو اسی لیے اس کا جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، تاکہ اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ کیونکہ اسی نے ہمیں جب پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارا فائدہ چاہتا ہے، وہ اپنا فائدہ نہیں چاہتا، وہ تو الغنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ چاہتا ہے تم عبادت کرو، تم فائدہ اٹھاؤ، تم جنت میں جاؤ، ہے نا، تم جہنم سے بچ جاؤ، انسان تم جہنم سے بچ جاؤ، اے جنو تم بھی جو ہے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں جاؤ۔ تو یہ اس کا مقصد ہے، وہ چاہتا ہے، آیت میں آتا ہے، وہ تمہاری پریشانی دور کر دینا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ جو انسان اگر اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گا، جو غلط کام کرے گا، بار بار گناہ کرے گا، تو پھر اس کی رحمت اس پہ نہیں آئے گی۔ انسان کو غور کرنا ہے، وہ رحمت سے ایک بار معاف کر دے گا، بار بار بھی معاف کر دے گا، توبہ کرے گا، لیکن جب سچی توبہ انسان نہیں کرے گا تو پھر اس کا غضب جو ہے، وہ اللہ عادل ہے، العادل ہے، وہ عدل کرے گا، اور اس کا غضب پھر لازمی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جو رب العالمین کا جو مالک ہے، اور اس نے کتنے عالم ہے، دیکھیے ایک سمندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک عالم لگتا ہے نا، چڑیوں کا جہاں دیکھیے تو وہ ایک اپنے آپ میں ایک عالم ہے۔ ہمارے ساتھ قرآن میں جنوں کا ذکر ہے، ان کا ایک اپنا عالم ہے، فرشتے ہیں،
ان کا ایک عالم ہے. ایسے تو ویسے تو سورہ طلاق میں بھی دکھتا ہے کہ 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل 7 زمینیں. تو اللہ کی اور مخلوقیں ہو سکتی ہیں, اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سائنس کھوج کر رہی ہے, نہیں پہنچ پا رہی ہے, کیسے پہنچ پائے گی؟ جو اللہ نے ایک امتحان کا پردہ, جو غیب کا پردہ ہمارے بیچ رکھا ہوا ہے, وہ اس کو پار کبھی نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور اللہ نشانیاں ضرور دکھائے گا انسان کو, تاکہ انسان حق کو پہچان جائے. آج یہ سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ بہت چانس ہے کہ جب یونیورس پھیلتی چلی جائے گی تو آسمان پھٹ جائے گا. تو قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر ہے کہ انسان یہ جان لے کہ قرآن جب آسمان پھٹے گا, ہے نا, انشقاق, ایک تو صورت ایک کا نام ہی انشقاق ہے, ایسی جو ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں لپیٹ دی جائے گی, ہے نا, ایک رجسٹر کی طرح یہ کائنات, ہے نا. تو ایک یعنی کوئی ریکارڈ ہے جو سیو ہو رہا ہے, جو اس میں ریکارڈنگ چل رہی تھی اور وہ سیو ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے اگر سائنٹسٹ آج اسی چیز کو کھوج کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم بات کہہ رہے ہیں, ایک ایک انسان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس یونیورس میں سیو ہے نا. اور کہیں بھی اگر وہ ٹائم اور اسپیس سے اوپر ہو جائے انسان, تو اپنی پوری لائف جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس اسپیس کے تھرو, کیونکہ اس میں ریکارڈڈ ہے. تو یہ بات دیکھیے قرآن سے ہی میچ کر رہی ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی انسان دیکھے تو اس کا یقین بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ پہلے سوچتے تھے اسپیس خالی ہے, لیکن یہ ٹویسٹ بھی کر سکتا ہے, بینڈ بھی کر سکتا ہے اس مطلب, اور ویوز بھی اس میں بن سکتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے نشانیاں دکھائی ہیں. فرعون کی لاش ایک نشانی ہے. تو وہ رب العالمین ہے, اس نے ہمیں صاف کھول کھول کے اپنے عالموں میں, ہمارے خود کے اندر اور پورے عالموں میں نشانیاں دکھائی ہیں. تو وہ اس نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے نا. تو بھئی یہی بات میں کہنا چاہتا تھا, کافی لمبی بات ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.